काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम यूट्यूब चैनल काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर बैठ के आजकल जिस किताब का, जिस खूबसूरत किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम हमें और आपको अच्छी तरह याद हो गया है, कुनूज़ुल मोजज़ात। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 17 और नहीं 17 नहीं सॉरी 18 पे हम आ गए हैं। 17 तो हमने मुकम्मल कर लिया और वो तो आपने सुन भी लिया, मुझे यकीन है। और हम इस पार्ट नंबर 18 में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं, पेज 269 से आगाज़ करेंगे। और यहाँ पे किताब का बता दूँ, बाब नंबर 15 पे हम पहुँच गए हैं। वैसे आमतौर पे मैंने रिकॉर्डिंग से बताया नहीं है, लेकिन आज सोचा ये बता देती हूँ वैसे। लेकिन इसकी हेडिंग क्या है, यह है आइम्मा असना अशर की इमामत की सेहत पर दलाइल, ये हेडिंग है। और इसके जितने कुल सफ़ात हैं ये हम 2 नशिस्तों में मिलकर पढ़ेंगे। तो मैंने कहा आपको बता दूं, एक पार्ट 18 और एक 19, दोनों में हम इसी हेडिंग के हवाले से जो मालूमात हैं वो मिलकर जानेंगे। तो आइए पढ़ने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लिखा है कि हबाबतुल वाबिया से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के सहन में तशरीफ़ फरमा थे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इमामत की क्या अलामत है? आपने वहाँ एक पड़े हुए संगरेज़े की तरफ इशारा करके कहा कि ये मुझे दे दो। मैंने संगरेज़ा खिदमत में पेश कर दिया। आपने उस पर अपनी मोहर लगाई, फरमाया, ए हो बाबा, जब कोई इमामत का दावा करे जिस तरह तूने मुझे करते हुए देखा है, और अगर वो इसी तरह करे तो समझ लेना कि वो वाजिब अतात इमाम हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आप मजलिस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर तशरीफ़ फरमा थे। लोग मसाइल दरियाफ्त कर रहे थे। फरमाया, हो बाबा, संगरेज़ा लाओ। मैंने पेश कर दिया। आपने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरह उस पर मोहर लगाई और फिर मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में गई। आपने मुझे करीब बिठाया और खुश आमदीद कहा। फरमाया, उम्मत की अलामत मालूम करना चाहती हो? मैंने कहा, खुदा की कसम आका, ऐसा ही है। फरमाया, संगरेज़ा लाओ। मैंने पेश कर दिया। आपने मोहर लगा दी। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी उम्र 113 साल थी। मैंने आपको रुकू सुजूद में मसरूफ़ पाया। इमामत की अलामत से मायूस हो गई। आपने अपनी सबाबा उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। मेरी जवानी वापस लौट आई। फरमाया, तुम्हारे पास जो चीज़ है वो लाओ। मैंने संगरेज़ा पेश किया। आपने उस पर मोहर लगाई। फिर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई। आपने उस पर मोहर लगाई। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आई। आपने उस पर मोहर लगाई। फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और आपने भी उस पर मोहर लगा दी। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और आपने भी मोहर लगा दी। अब्दुल्ला बिन हशाम के कौल के मुताबिक उसके बाद 9 महीने वो जिंदा रही। तो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। और यहाँ पर सामीन ये मैं बता दूं कि जब एक गुफ्तगू ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर एक स्टार बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद से अगला हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है। और अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमा थे। आपके पास असहाब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें ताज्जुब होता है कि दुनिया इस कौम के हाथ में है और आपके पास नहीं। फरमाया, क्या हम दुनिया तलब करते हैं और हमें नहीं मिलती? फिर हजरत ने मस्जिद के संगरेज़ों की एक मुट्ठी भरकर हाथ में बंद की और फिर खोल दी। तमाम संगरेज़े चमकते हुए जवाहर की शक्ल में तब्दील हो गए। फरमाया, ये क्या हैं? हमने देखा वो बेहतरीन जवाहर थे। फरमाया, अगर हम दुनिया तलब करते तो वो हमारी होती, लेकिन हम तो उसे चाहते ही नहीं हैं। फिर आपने जवाहर को फेंक दिया और वो पहले की तरह से संगरेज़े हो गए।
سبحان اللہ. اور اب آئیے اسٹار پھر دوبارہ آ گیا, اس کا مطلب ہے اب اگلا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی. امام علیہ السلام رو پڑے, لوگ چلے گئے. ان میں ایک مخالف بھی تھا. اس نے کہا تمہارا دعویٰ ہے کہ امام علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے, حالانکہ یہ بات غلط ہے, وہ تو اپنی ہی بے بسی کی وجہ سے رو پڑے. وہ شخص واپس آیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند علیہ السلام مخالف کی بات نے غربت سے زیادہ تکلیف دی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. نوکرانی کو آواز دی, فرمایا میری روٹی لاؤ. جو کی 2 روٹیاں لائی جس پر بھوسی صاف دکھائی دے رہی تھی. فرمایا کہ ان کو لے لو. میں نے لے لیا. ان سے کوئی چیز خریدنے کا ارادہ کیا. راستے میں دائیں بائیں دیکھتا آیا کہ کہیں خریدنے کی کوئی چیز نہ ملی. اپنے محلے میں آ گیا. وہاں الگ الگ دکانیں تھیں. دکاندار دکان سے اٹھ کر سائے میں آ چکے تھے. میں نے ایک دکان پر باسی مچھلی دیکھی. دکاندار سے کہا کہ روٹی کے عوض مچھلی لینا چاہتا ہوں. کہا روٹی رکھ دو اور مچھلی لے لو. میں نے کہا نمک بھی چاہیے, تو کہا کہ دوسری روٹی رکھ دو اور نمک بھی لے لو. یہ چیزیں لے کر میں گھر آ گیا. دروازہ بند کر کے مچھلی کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا. مچھلی کے پیٹ سے ایک بہت بڑا موتی نکلا. اسی دوران میں دروازہ کھٹکا تو میں نے دروازہ کھولا. دونوں دکاندار دونوں روٹیاں لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, روٹیاں مل کر کھائیں گے. دونوں چلے گئے. ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کام آسان بنا دیا ہے اور تم اب اللہ کا شکریہ ادا کرو. سبحان اللہ. یہ مکمل ہوا. اب اگلا اسٹار آ گیا ہے اور آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ابن ابی اوجا, عین واو جیم ہے اور عین پہ بھی زبر ہے اور جیم پہ بھی زبر ہے. ابن ابی اوجا اور 3 اور دہریوں نے مکے میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا کہ قرآن مجید کا چوتھا حصہ ہر شخص اپنے ذمے لے لے اور اس جیسا قرآن بنا کر اگلے سال ان لوگوں کے سامنے پیش کرے. جب سال ختم ہو گیا تو یہ لوگ مقام ابراہیم پر پہنچے اور ایک نے کہا کہ جب میں نے آیت بَأَرْضِ أَبْلَئِ مَعَكَ وَيَا سَمَاءَ أَقْلَئِ وَغَيْظَ الْمَاءَ کو دیکھا تو قرآن کی مانند آیت بنانے سے رہ گیا. دوسرے نے کہا کہ جب میں نے آیت فَلَمَّا اسْتَيَأْسُوا آمَنَّا خل, اب یہاں پہ انک پھیلی ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ آیت ہے, سن کے جب ان کو دیکھا تو میں مقابلہ کرنے سے مایوس ہو گیا. یہ چاروں آدمی چپکے چپکے سے یہی باتیں کر رہے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ قل لئن, اب اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ. یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے. یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب پھر سٹار لگا ہوا ہے. اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابراہیم بن محمد ہمدانی سے مروی ہے کہ ابو جعفر احسانی نے میرے پاس خط تحریر کیا. اس کو جب تک یحییٰ بن عمران زندہ ہیں کھولنا نہیں. کئی سال میرے پاس خط پڑا رہا کہ جس روز یحییٰ بن عمران کا انتقال ہوا میں نے خط کو کھول کر دیکھا. اس میں تحریر تھا کہ تم یحییٰ کے قائم مقام ہو جاؤ اور جو کام وہ کرتے ہیں تم کرتے رہو. ابراہیم کا بیان ہے کہ جب تک یحییٰ زندہ رہے اس وقت تک مجھے موت کا بالکل بھی ڈر نہیں تھا. ابو بصیر سے مروی ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ ابو حمزہ کا کیا حال ہے. میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہیں. فرمایا کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ان سے کہو کہ تم فلاں دن اور فلاں ماہ مر جاؤ گے. میں واپس گیا, ابو حمزہ کو آگاہ کیا, وہ اسی وقت اسی دن مر گئے. یہاں پر اسٹار آ گیا ہے. اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابو دوانیق نے ایک شخص کو مال دے کر مدینے میں عبداللہ بن حسن آپ کے کئی اہل بیت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر کہنا کہ میں خراسان کا آپ حضرات کا شیعہ اور محب ہوں. وہاں کے شیعوں نے یہ مال آپ حضرات کی خدمت میں روانہ کیا ہے. فلاں فلاں شرط کے تحت آپ کو مال دے دینا. جب وہ لوگ مال وصول کر لیں تو ان سے مال لینے کی رسید لینا. وہ شخص مدینے میں آیا اور لوگوں کو مال دے کر رسیدیں لے لی. لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. راوی کا بیان ہے میں نے حضرت علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے میری طرف متوجہ ہو
کر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اہل بیت محمد علیہ السلام کو آرام کرنے دو، انہوں نے ابھی اولاد مروان کی تکالیف اٹھائی ہیں اور تمام کے تمام محتاج ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا، مجھے وہ ساری گفتگو بتائی کہ جو میرے اور دوانیق کے درمیان ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ گفتگو کے وقت تیسرے آدمی تھے۔ ابو دوانیق نے کہا کہ اہل بیت کا ہر فرد محدث ہے اور جعفر بن محمد بھی محدث ہیں۔ ابو عبداللہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ بی بی عائشہ نے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس اس شخص کو لے آؤ کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نہایت دشمنی رکھتا ہو۔ آپ کی خدمت میں ایسا آدمی پیش کیا گیا۔ بی بی صاحبہ نے سر بلند کر کے فرمایا کہ تم علی علیہ السلام سے کتنی دشمنی رکھتے ہو؟ کہا میں اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام یا آپ کے اصحاب میں سے کوئی شخص مل جائے تو اس کو تلوار کا وار بناؤں اور یہ تلوار اس کے خون سے تر ہو جائے۔ کہنے لگی کہ تم مناسب آدمی ہو، میرا خط لے کر آپ کے پاس چلے جاؤ، خواہ سوار ہوں خواہ بیٹھے ہوں، جا کر دے دو۔ اگر سوار ہو رہے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہوں گے اور کمان زین میں لٹکی ہوئی ہوگی، لوگ آپ کے پیچھے پرندوں کی صفوں کی طرح ہوں گے۔ اگر آپ کھانا پیش کریں تو نہ کھانا، کیونکہ اس میں جادو ہوگا۔ وہ شخص روانہ ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ خچر پر سوار تھے۔ آپ نے خط لیا، اس کی مہر کو توڑا اور اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے گھر آ گئے ہو، ہمارا کھانا اور پانی پینا ہوگا۔ اس شخص نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت نے رکاب سے پاؤں نکالا اور نیچے تشریف لائے۔ آپ کے اصحاب نے آپ کو گھیر لیا۔ اس شخص سے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تم اس کی تصدیق کرو گے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بی بی صاحبہ نے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس وہ شخص تلاش کر کے لاؤ کہ جو علی علیہ السلام سے سخت عداوت رکھتا ہو؟ جو تم لائے گئے۔ تم سے پوچھا کہ تم علی علیہ السلام سے کتنی عداوت رکھتے ہو تو تم نے کہا کہ میری اکثر اللہ تعالیٰ سے یہی تمنا رہتی ہے کہ علی علیہ السلام یا آپ کے اصحاب میرے قابو میں آ جائیں اور میں اپنی تلوار ان پر کروں اور تلوار خون سے تر ہو جائے۔ کہا کہ ہاں یہ بات کہی تھی۔ فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ تم میرا خط لے کر علی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور ان کے حوالے کر دو، وہ تمہیں سوار یا بیٹھے ہوئے ملیں گے؟ اگر سوار ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہوں گے، کمان کو زین سے لٹکا رکھا ہوگا، آپ کے پیچھے آپ کے اصحاب پرندوں کی طرح صفے باندھے ہوئے ہوں گے۔ عرض کیا ہاں جی یہ بھی کہا تھا۔ فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کھانا اور پانی دیں تو قبول نہ کرنا کیونکہ اس میں جادو ہوگا؟ کہا کہ جی بالکل یہ بھی کہا تھا۔ اس شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو تمام روئے زمین سے میرے نزدیک آپ ناپسندیدہ انسان تھے، اب تمام لوگوں سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ جو حکم ہو ارشاد فرمائیے۔ فرمایا میرا یہ خط جا کر دے دینا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور تم گھر سے باہر آ گئی ہو۔ ان دونوں طلحہ اور زبیر سے کہنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنی بیویوں کو تم نے گھروں میں بٹھا رکھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو باہر لے آئے ہو۔ اس شخص نے خط لا کر بی بی صاحبہ کی خدمت میں پھینک دیا اور حضرت کی گفتگو سے آپ کو آگاہ کیا۔ یہ شخص واپس امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور جنگ صفین میں حضرت کے قدموں میں شہید ہو گیا۔ آئیے اب اگلا سٹار ہمارے سامنے ہے تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگلی تحریر لکھا ہے کہ سلیمان بن جعفر جعفری سے مروی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں الحمرا کی بالائی منزل پر میں موجود تھا۔ دسترخوان ہمارے سامنے لگا ہوا تھا۔ حضرت نے سر اٹھایا، ایک شخص کو جلدی جلدی آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ وہ شخص اوپر چڑھایا، عرض کیا کہ زبیری مر گیا ہے۔ آپ نے زمین کی طرف سر جھکا لیا، آپ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ فرمایا میرا خیال یہی تھا کہ آج رات اس نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مما خطیا تہم اغرقو، اب یہاں سے سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ آپس میں جڑے، نہ دخلو
سارن. اچھا آگے لکھا ہے کہ پھر آپ نے کھانا شروع کیا اور تھوڑی دیر میں آپ کا غلام آیا اور عرض کیا کہ زبیر مر گیا ہے. فرمایا کہ موت کا باعث کیا چیز تھی؟ تو عرض کیا کہ کل رات اتنی شراب پی کہ اس میں غرق ہو کر مر گیا. یہاں پر اسٹار آ گیا ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابو، اب یہ ورڈ تھوڑا سا مشکل، کاف ہے میم سین، ابو خمس سے مروی ہے، ابو خمس یہی ہے، اس سے مروی ہے کہ میں مدینے میں ایک ایسے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا کہ جس میں ایک لونڈی رہا کرتی تھی جو مجھے بھلی معلوم ہوتی تھی. ایک رات میں دروازے پر گیا، دروازہ کھولنے کو کہا، اس نے دروازہ کھول دیا. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا اور دوسرے روز ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا. فرمایا کہ جو فعل تم نے کل رات کیا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور لکھا ہے کہ محزم اسدی سے مروی ہے کہ مدینے میں میرا قیام ایسے شخص کے گھر میں تھا کہ جس کی ایک لونڈی تھی جو مجھے بھلی لگتی تھی. میں دروازے پر آیا، لونڈی نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں نے اس کو پکڑ لیا. صبح کو ابو عبداللہ کی خدمت میں آیا. فرمایا کہاں گل کھلائے؟ عرض کیا میں تو مسجد سے الگ نہیں ہوا. فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا امر پرہیزگاری سے مکمل ہوتا ہے. یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اب اگلا اسٹار لگا ہوا ہے جہاں پر ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے ابراہیم بن محزم میم ہے زیمیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں شام کو ابو عبداللہ کے ہاں سے مدینے میں اپنے گھر آیا. میری والدہ میرے ساتھ تھیں. میرا ماں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. میں نے اس کو گالیاں دیں. صبح کو نماز پڑھ کر ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. خود ہی فرمایا کہ اے محزم میم ہے زیمیم، خالدہ نے تیرا کیا قصور کیا؟ کل رات تم نے گالیاں دیں. کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم اس کے شکم میں ساکن رہے، اس کی گود کے گھر میں تم نے پرورش پائی اور اس سے شفا کے دودھ پیا؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا ہی ہے. فرمایا اس کو گالی نہ دینا. یہاں پہ یہ مکمل ہوئی بات چیت. پھر اب اگلا اسٹار آ گیا جہاں لکھا ہے کہ ابو بصیر سے مروی ہے کہ علی دراج دال رے الف جیم، جی یہ جیم ہی ہے بالکل، تھوڑا سا انک تھی، دراج بن دراج نے موت کے وقت بیان کیا کہ ابو جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مختار نے مجھے مال کی وصولی پر متعین، جی یہ تے کے نقطے ہیں، لگ رہے تھے 3 نقطے بنے ہوئے لیکن متعین ورڈ ہے، کی وصولی پر متعین کیا. میں نے مال وصول کیا، بعض مال ضائع ہو گیا، کچھ میں خود کھا گیا اور کچھ مختار کو دے دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بارے میں معاف کر دیں. اب فرمایا کہ اس بارے میں تجھے معافی ہے. میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے رہبہ میں زمین طلب کی ہے. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایک ایسا کام کرتا ہوں کہ جو اس سے بہتر ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا. میں اور میرے آبا و اجداد تمہارے لیے جنت کے ضامن ہیں. کیا یہ بات منظور ہے؟ عرض کیا کہ ہاں. میں نے ابو جعفر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا جس طرح امام حسن علیہ السلام نے فلاں شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی تھی، آپ میرے لیے جنت کی ضمانت اور اپنے آبا علیہ السلام کی طرف سے دلاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ضامن ہوں. ابو بصیر رضی اللہ کا بیان ہے کہ وہ شخص یہاں تک کہہ کر انتقال کر گیا. میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی. میں کوچ کر کے مدینے میں آیا. فرمایا فلاں بات تمہیں بیان کی ہے. علی علیہ السلام نے جو باتیں بتائیں وہ سب مجھے امام علیہ السلام نے بتائیں. میں نے کہا خدا کی قسم میرے پاس کوئی موجود نہ تھا جب اس نے باتیں بیان کی، نہ ہی میرے منہ سے کوئی بات نکلی ہے. آپ نے کیسے معلوم کر لیا؟ حضرت نے اپنے ہاتھ سے میری رانوں کو دبا کر فرمایا کہ اب چپ رہو. حسن بن موسیٰ سے مروی ہے کہ میں جمیل بن دراج دال رے الف جیم دراج اور آید احمسی الف ہے میم سین چھوٹی احمسی حج کے لیے روانہ ہوئے. آید نے کہا کہ مجھے ابو عبداللہ کے پاس کام ہے اور اس بارے میں آپ سے پوچھوں گا. ہم حاضر ہو گئے. فرمایا جس نے فرائض کی بجاوری کی اس سے اور کسی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. ہم اکٹھے کھڑے ہوئے. آید نے پوچھا تمہاری کیا حاجت تھی؟ کہا تم نے اس بات کو حضرت سے سن لیا ہے. نماز شب پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس میں گناہ گار ہو کر ہلاک نہ ہو جاؤں. تو یہاں پہ یہ مکمل ہوا. اور اب پھر اسٹار ہے اگلا. لکھا ہے زیاد بن ابی خلال سے مروی ہے کہ لوگوں نے جابر بن یزید
کے احادیث اور عجائب کے بارے میں اختلاف کیا۔ میں ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے سوال کرنے سے پہلے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جابر بن یزید جعفی جیم این فے چھوٹیے پر رحم کرے، وہ ہمارے بارے میں سچ بات کہا کرتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ شین این بے ہے پر خدا لعنت کرے، وہ ہم پر جھوٹ بولا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، ایک سٹار آ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ خالد بن بخی بے خے یہ ہے، میرے خیال ہے یہی ہے، میں صحیح ہجے کر رہی ہوں۔ خالد بن بخی سے مروی ہے کہ میں ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس لوگ جمع تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت نے مجھے آواز دے کر فرمایا کہ خدا کی قسم ہم مخلوق بندے ہیں اور ہمارا رب ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو وہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں وہی بات کہوں گا کہ جو آپ کے دل میں ہے۔ فرمایا کہ ہمیں پرورش شدہ بندے قرار دو اور نبوت کے سوا ہمیں جو چاہو کہہ دو۔ پھر آگے اسٹار آ گیا اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک جماعت نے بیان کیا کہ جس میں یونس بن زبیان ہے، زوئے بے یہ الف نون، کہ جس میں یونس بن زبیان، مفضل بن عمر، ابو سلمہ سراج اور حسین بن ابی فاختہ شامل ہیں کہ ہم ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ فرمایا کہ ہمارے پاس زمین کے خزانے اور کنجیاں موجود ہیں، اگر میں اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگا کر کہوں کہ جو کچھ تم میں سونا اور چاندی موجود ہے نکال دو تو وہ ضرور نکال دے گی۔ حضرت نے ایک پاؤں سے زمین پر خط کھینچا جس سے سونے اور چاندی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ نے بالشت برابر سونے کی ڈلی باہر نکال کر فرمایا کہ اس کو دیکھو تاکہ تمہیں شک نہ رہ جائے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ چمکتا ہوا سونا تھا۔ پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ ہم نے زمین کی طرف دیکھا تو اس میں بہت سے سونے کے چمکتے ہوئے ڈلے ایک دوسرے پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کو ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں اور آپ کے شیعہ محتاج ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور شیعوں کے لیے دین اور آخرت کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب یہاں لکھا ہے جیم نون الف تے یا خیب الف تے خبات نعیم میں داخل کرے گا اور جنت کے حساب ہے، اچھا جنات نعیم میں داخل کرے گا اور ہمارے دشمنوں کو نار عجیم میں۔ یہ سامعین اب میں اس کی ہجے بھی کر دیتی ہوں، جیم نون الف تے اور نون این یہ میم، یہ جنات نعیم ہے اور پھر نار حجیم، نون الف رے اور ہے جیم یہ میم جی، یہ میں نے پڑھ لیا اور اب سٹار آ گیا ہے۔ اور پھر اب آگے لکھا ہے کہ داؤد بن قاسم جعفری سے مروی ہے کہ قم کے رہنے والے ایک شخص نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، اور یہ سوال یہ تھی کہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی، یعقوب کے پاس منتقع میم نون توئے قاف ہے منتقع تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے بطور میراث پایا تھا۔ اب یہاں پر جو آیت جس کے بارے میں سوال کیا گیا اس کو پڑھنا انتہائی دشوار تو ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا۔ آیت ہے ان یسرق فقد سوقا اخلہ من قبل، فرمایا یوسف نے چوری نہیں کی ہے، یعقوب کے پاس منتقع تھا، میم نون توئے قاف منتقع تھا۔ اور اس منتقع کے حوالے سے حاشیے میں اس کے معنی لکھے ہیں، آئیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کمر کے میں باندھنے کی پٹی۔ اب دوبارہ سے ہم اپنی اسی تحریر پہ واپس آ گئے جو پڑھتے ہوئے ہم معنی تلاش کرنے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ یعقوب کے پاس منتقع تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے بطور میراث پایا تھا، جو شخص اسے چرا لیتا وہ اس کا غلام ہو جاتا، جب کوئی انسان اسے چراتا جبرائیل علیہ السلام آ کر چور کے متعلق آگاہ کرتا، وہ چور سے واپس لے لیا جاتا، چور منتقع کے مالک کا غلام ہو جاتا۔ منتقع سارا بنت اسحاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بن ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ سارا یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی اور
آپ کو اپنا فرزند بنانا چاہتی تھی۔ اس نے منطقہ لیا اور یوسف کی کمر میں باندھ دیا اور اوپر شلوار پہنا دی اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ منطقہ چوری ہو گیا ہے۔ جبرائیل نے آ کر کہا کہ منطقہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سارہ کے فعل کی خبر نہ دی۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی اور آپ اس وقت بچے تھے۔ منطقہ یوسف سے ملا۔ سارہ بنت اسحاق نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام نے منطقہ چرایا ہے تو آپ کو لینے کی میں سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اس شرط پر تیرے غلام ہیں کہ نہ تو اس کو بیچ سکتی ہے اور نہ ہی بخش سکتی ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ عرض کرنے لگی کہ میں اس بات کو قبول کرتی ہوں کہ آپ اس کو مجھ سے واپس نہ لیں اور میں ابھی آزاد کرتی ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سارہ کے حوالے کیا، اس نے اسی وقت آزاد کیا۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ان یسرق فقد سرق اخ لہو۔ ابو ہاشم نے کہا کہ میں دل میں سوچا کرتا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف کے فراق میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان فاصلہ بھی قریب تھا۔ میری طرف ابو محمد علیہ السلام نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ابو ہاشم، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سین نون الف میم سنام اعلیٰ کو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان اٹھا دیتا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، لیکن اللہ ایک مدت مقرر کرتا ہے، وہ اس کو کر کے رہتا ہے۔ ایک معلوم بات انتہا تک پہنچتی ہے، یہ تب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اولیاء کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اسٹار آ گیا ہے اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ محمد بن حسن بن میمون سے مروی ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا جس میں غربت کی شکایت کی۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غربت ہمارے ساتھ اچھی ہے، اس سے کہ ہمارے غیر کے ساتھ تبنگری ہو، ہمارے لیے قتل ہونا اچھا ہے اس سے کہ ہمارے غیر زندہ رہیں۔ حضرت کا جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے گناہوں کو جب زیادہ ہو جائیں تو فقر کے ذریعے مٹاتا ہے اور بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح تم نے دل میں کہا ہے وہ ایسا ہی ہے، فقر ہمارے ساتھ اچھا ہے، یہ نسبت ہمارے غیر کے اور اس کے ساتھ تبنگری ہو۔ ہم اس شخص کے لیے کاف ہے واو ہے لکھا ہے، کھو یا کھو ہیں کہ ہیں میں جس نے ہماری پناہ لی اور اس کے لیے نور ہیں، اور جس نے ہم سے روشنی طلب کی اس کے لیے جائے پناہ ہے۔ جس نے ہماری پناہ لی، جس نے ہمیں دوست رکھا، وہ ہمارے ساتھ سنام اعلیٰ میں مقیم ہوگا۔ سنام اعلیٰ کی سین نون الف میم ہے ہجے۔ اور جس نے ہم سے روگردانی کی وہ جہنم میں ہوگا۔ اپنے دشمن کے جہنم میں چلے جانے کی گواہی دیتے ہو لیکن اپنے دوست کی جنت میں جانے کی گواہی نہیں دیتے، یہ محض کمزوری کا نتیجہ۔ اور یہاں پر اسٹار آ گیا اور اب پھر اسٹار کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آپ کا ایک محب جو کہ نگینوں کو کندہ کرنے کا کام کرتا تھا حاضر ہوا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند خلیفہ نے مجھے ایک بہت بڑا فیروزہ جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں فلاں فلاں نقش کندہ کر دو۔ میں نے جب اس پر لوہا رکھا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب میری ہلاکت کا وقت آ گیا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ فرمایا انشاءاللہ تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں گھر چلا گیا۔ دوسرے روز خلیفہ نے بلایا اور کہا کہ میری 2 بیویوں نے نگینے کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، وہ اس بات پر راضی ہیں کہ اس کو ان کے لیے آدھا آدھا کر دیا جائے، اس کے 2 حصے کر دو۔ میں نے اس کے 2 نگینے بنا دیے اور خلیفہ کے گھر جا کر پیش کر دیے۔ اس کی 2 بیویاں راضی ہو گئیں، خلیفہ نے مجھے بھی اچھی مزدوری دے دی اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ یہاں پھر اسٹار آ گیا ہے اور آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ علی علیہ السلام لڑکے ہیں اور بتوں کو توڑنے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں قریش کے بڑے آدمیوں کو پتہ نہ چل جائے، اور عرض کرنے لگے کہ میں آپ کو اس سے عجیب بات بتاتی ہوں کہ ایک روز اس جگہ سے گزر رہی تھی کہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے اور علی علیہ السلام میرے شکم میں تھے۔ میں نے دونوں پاؤں سختی سے
اس نے دونوں پاؤں سختی سے میرے شکم میں الٹے رکھ دیے کہ میں اس جگہ کے قریب جاؤں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ یہاں پر یہ پھر سٹار آ گیا ہے اور آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابو جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے گرد آپ کے اصحاب موجود تھے۔ آپ کا ایک شیعہ حاضر ہوا، عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا سچ کہا۔ ایک خارجی نے امتحان کی خاطر یہی سوال کیا۔ فرمایا تم جھوٹے ہو، خدا کی قسم تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا۔ عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کی بیعت کروں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کس بات پر؟ کہا جس بات پر پہلے اور دوسرے نے عمل کیا۔ فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ واپس کر لو، اور خدا کی قسم گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گمراہی پر قتل ہو گئے ہو اور عراق کے گھوڑوں نے تمہارے چہرے کو روند ڈالا ہے، تم اپنی قوم سے پہچانے نہیں جاتے۔ اس شخص نے نہروان کے خارجیوں کے ساتھ خروج کیا اور قتل ہوا۔ یہاں پر سٹار آ گیا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی اسحاق، زاہد اور محمد دیباج آپ کے پاس آئے۔ حضرت کو ایک ایسی زبان میں گفتگو فرماتے سنا کہ جو عربی نہیں تھی۔ ایک اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ثقلبی یا حقلبی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے ہجے بھی کیسے کروں، پتہ نہیں حقلبی ہے یا ثقلبی ہے۔ غلام آیا، آپ نے اس سے اس کی زبان میں گفتگو فرمائی۔ غلام چلا گیا اور آپ کے فرزند علی رضا علیہ السلام کو بلایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میرے فرزند علی یہی ہیں۔ دونوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بوسے دیے۔ پھر حضرت نے حبشی غلام کے ساتھ حبشی زبان میں گفتگو کی اور ایک غلام کے ساتھ اردو زبان میں گفتگو کی، حتیٰ کہ آپ کے 5 فرزند 5 غلاموں کے ساتھ لائے گئے جو مختلف زبان والے تھے، اور حضرت نے ہر ایک سے اس کی ہی زبان میں بات چیت کی۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سٹار کے بعد ہم آگے ہیں کہ محمد بن راشد اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے گیا۔ معلوم ہوا کہ سید حمیری شاعر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے جنازے پر گئے ہیں۔ میں گورستان میں چلا گیا۔ گورستان، جی یہی لکھا ہے، میں گورستان میں چلا گیا۔ میں نے فتویٰ پوچھا، آپ نے فتویٰ بتایا۔ جب میں اٹھنے لگا تو آپ نے میرا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ فرمایا کہ اے گروہ احداث، تم الف ہے دال الف سے تم نے علم کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ اس زمانے کے امام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کوئی دلیل اور نشانی؟ فرمایا جو چاہو پوچھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کروں گا۔ میں نے عرض کیا میرا بھائی مر گیا ہے، میں نے اس کو اس گورستان میں دفن کیا ہے، اے اللہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیجئے۔ فرمایا کیا تم اس بات کے اہل بھی ہو؟ کہا کہ ہاں، تمہارا بھائی مومن تھا، اس کا نام ہمارے نزدیک احمد ہے۔ پھر حضرت احمد کی قبر پر تشریف لے گئے، دعا کی، قبر شگافتہ ہوئی اور احمد قبر سے باہر آ گیا اور کہا بھائی ان کی پیروی کرو اور ان کو نہ چھوڑو، اور مجھ سے قسم لی کہ میں اس بات سے کسی کو آگاہ نہ کروں، اور پھر اپنی قبر میں واپس چلے گئے۔ پھر سٹار آ گیا اور سٹار کے آگے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام صفین کی طرف روانہ ہوئے، فرات کو عبور کیا، جبل کے پاس پہنچے، نماز عصر کا وقت آ گیا، بہت غور سے دیکھا، وضو کیا اور اذان کہی، اذان سے فارغ ہوئے تو پہاڑ 2 ٹکڑے ہوا، ایک سفید سر ظاہر ہوا جس کی داڑھی اور چہرہ سفید تھا، کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ وعلیکم السلام یا اخی شمعون بن رحیون الصفا وسیع روح القدس عیسیٰ علیہ السلام بن مریم، مزاج کیسے ہیں؟ کہا خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، میں روح القدس کے اترنے کا منتظر ہوں۔ اے بھائی علی علیہ السلام، جس اذیت میں گرفتار ہو صبر کرو، کل حبیب سے ملو گے۔ میں آپ حضرات سے زیادہ کسی کو اللہ کی راہ میں مبتلا نہیں پاتا، اور نہ ہی کوئی آپ حضرات سے زیادہ ثواب اور بلند مکان والا ہے۔ والسلام علیکہ یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہاڑ اس شخص پر مل گیا ہے، یہی لکھا ہے میم لام۔ امیر المومنین علیہ السلام جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ، مالک اشتر، ہاشم بن ابی وقاص رضی اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ، قیس بن سعد انصاری رضی اللہ، عمر بن حمق فزائی رضی اللہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ نے
उस शख्स के बारे में पूछा। फरमाया ये शमऊन बिन रह्यून, रे है ये व नून, रह्यून अल सगा वसी ईसा हैं। लोग ये गुफ्तगू सुन रहे थे। फिर लिखा है कि अब यहाँ पे वर्ड सुन रहे थे। उनकी जहाद में बसीरत ज़्यादा हुई। अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह और अबू अयूब रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, खुदा की कसम हम इस तरह ज़रूर आपकी मदद करेंगे कि जिस तरह के आपके भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे। खुदा की कसम सिर्फ वही महाजिर व अंसार आपका साथ छोड़ेगा जो बदबख्त होगा। हज़रत ने उन दोनों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत फरमाई। और यहाँ पर स्टार आ गया है। और सामईन हम पेज 284 पर अपनी रीडिंग को इख्तिताम करने जा रहे हैं। इस नशिस्त से आपसे इजाज़त चाहूँगी। टॉपिक यही कि जो हमने अभी पढ़ा है इसको हमने आधा पढ़ लिया है। और टॉपिक की हेडिंग क्या थी वो आपको फिर से बता देती हूँ कि आइम्माए असना अशर की इमामत की सेहत पर दलाइल, ये हमने आधा पढ़ लिया है, यानी सफ़ा नंबर 284 तक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बकाया है वो इंशाअल्लाह अगली रीडिंग के पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 19 में। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।